अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तुर्की और अमेरिका एक मरतबा फिर आमने सामने हैं। अमेरिका ने तुर्की पर वो इल्ज़ाम आयद कर दिया है जिसका तुर्की शुरू से इनकार करता रहा है। आर्मीनियाई बाशिंदों का कत्लेआम शुरू से मुहिम्मा बना हुआ है और अब अमेरिका ने कह दिया है कि आर्मीनियों का कत्लेआम नस्ल कुशी पर मबनी था। वो कत्लेआम था, 15 लाख जो आर्मीनियाई मारे गए थे पहली जंग अजीम में, वो तुर्कों ने किया था और आर्मीनिया की ये नस्ल कुशी थी। अमेरिकी कांग्रेस ने इस करारदाद को मंजूर कर लिया है और जो बाइडन ने बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया है। तुर्की ने साफ तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया है, इनकार किया है और कहा है कि अमेरिका का हम पर सफ़ेद और झूठा इल्ज़ाम है जिसे हम कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते हैं। ये खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे एक आलमी सियासत छुपी हुई है और एक बड़ा मामला है, एक बड़ा गेम है जिसकी बुनियाद पर तुर्की को दबाने की साजिश हो रही है। तुर्की मुस्लिम ममालिक में इस वक्त एक तरक्की करता हुआ मुल्क है। दुनिया भर के मुसलमानों की आस और उम्मीद भी है और तुर्की के आने के बाद मुस्लिम कंट्रीज़ को जो बहुत डाउन होते जा रहे थे उन्हें हौसला मिला है, सहारा मिला है। लीबिया, ईरान, कई जगहों पर तुर्की की मुदाखलत भी हुई है। तुर्की की कोशिशों से ही पिछले दिनों अज़रबैजान को आर्मीनिया पर तारीख़ी जीत मिली और अज़रबैजान ने आर्मीनिया ने अज़रबैजान के जिस मुल्क पे कब्ज़ा कर रखा था उसको खाली किया। लेकिन अब दोबारा से अमेरिका फंसाना चाह रहा है तुर्की को, तय्यिब एर्दोगान की शख्सियत को मजरूह करना चाह रहा है और उसके लिए आर्मीनिया के कत्लेआम का इल्ज़ाम लगा दिया है तुर्की पर और उसको नस्ल कुशी बता दिया है। मामला क्या है वो पहले समझना ज़रूरी है। खिलाफत उस्मानिया दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर खिलाफत थी जो 1299 में कायम हुई थी। उस्मान गाजी ने कायम किया था, अर्तुगरुल गाजी के बेटे ने, और 1923 तक खिलाफत उस्मानिया कायम रही। खिलाफत उस्मानिया 650 साल तक कायम रही। 5 बर्रे आज़मों पर खिलाफत उस्मानिया का दायरा पूरा फैला हुआ था और तकरीबन इस वक्त दुनिया में जितने ममालिक हैं उसमें 50 से ज़्यादा ममालिक उस वक्त खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। इतनी बड़ी हुकूमत खिलाफत सल्तनत कभी किसी की नहीं रही, बरतानिया की भी नहीं रही, रूस की भी नहीं रही और किसी की भी नहीं रही। खिलाफत उस्मानिया के ममालिक में बहुत सारे ममालिक वो थे जो ईसाई कंट्रीज़ हैं, जैसे आर्मीनिया खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, इटली भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा, यहाँ तक कि फ़्रांस भी एक ज़माने में खिलाफत उस्मानिया के मातहत ही था। बाज़ाब्ता तौर पर खिलाफत उस्मानिया का फ़्रांस हिस्सा नहीं था, लेकिन वहाँ का बादशाह कौन होगा, राजा कौन होगा, इक़्तिदार कौन संभालेगा, इसका तय भी कुस्तुनतुनिया में बैठे उस्मानी खलीफा ही करते थे। इतना बड़ा ताकतवर था खिलाफत उस्मानिया, इतना उसका असर व रसूख था। बहरहाल आखिर के दिनों में यानी 18वीं सदी के बाद खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हो गया और खिलाफत उस्मानिया पर कई तरफ से बरतानिया ने हमला कर दिया, रूस ने हमला कर दिया, यानी साजिशों का अंबार लग गया। तन्हा खिलाफत उस्मानी खलीफा बचे हुए थे और चारों तरफ से लोग हुए थे, यहाँ तक कि ख़ुद कुछ मुसलमानों ने भी गद्दारी की और धीरे धीरे खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर होती गई। 1923 में उसका खात्मा हो गया। उस बीच 1915 में खिलाफत उस्मानिया कायम थी और जो उस्मानी खलीफा थे कोई ज़्यादा मजबूत खलीफा नहीं थे, कि जो सबसे मजबूत खलीफा थे सुल्तान अब्दुल हमीद, 1909 में ही उन्हें माज़ूल कर दिया गया। तो उसके बाद जो उस्मानी खलीफा बने वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, बल्कि कहा जाता है कि वो कठपुतली बने हुए थे बरतानिया की या दीगर आलमी ताकतों की, या उनकी मजबूरी भी थी उनके इशारे पर काम करना। बहरहाल वर्ल्ड वार छिड़ी और वर्ल्ड वार में 15 लाख आर्मीनियाओं का कत्ल हुआ। आर्मीनिया की ईसाई कंट्री है और तुर्की से मिला हुआ है। इल्ज़ाम यह है कि 15 लाख आर्मीनियाई बाशिंदों का कत्लेआम तुर्की की उस्मानी खिलाफत ने किया। ये इल्ज़ाम है और तुर्की हमेशा से इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता रहा है। जो तारीख़दा है, जो तज्ज़िया निगार है, उनका भी मानना है कि इल्ज़ाम सरासर गलत है। वजह यह है कि जब जंग अज़ीम हुई तो जंग अज़ीम में दुनिया के ज़्यादातर ममालिक एक तरफ थे और तुर्की यानी ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी वगैरह एक साथ थे, एक ब्लॉक में थे। अब जब जंग होती है तो एक दूसरे का कत्ल होता है। जब आर्मीनियाओं ने इनके खिलाफ साजिश की या कत्ल किया तो इन्होंने भी उन्हें मारा होगा, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि उस्मानी खलीफा के इशारे पर किसी ने आर्मीनियाई बाशिंदों का कत्ल किया हो। और तुर्की ने बार बार इसकी वजाहत दी है, बार बार इसकी तफसील की है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है।
اور یہی نہیں بلکہ کئی سارے انگریز مورخین کرسچن رائٹر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، سچ فیسک ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ آرمینیائی باشندوں کا قتل عام عثمانی خلیفہ کے حکم پر ہوا تھا، خلافت عثمانیہ کے حکم پر ہوا تھا، اس جنگ میں ہوا تھا، اور جنگ میں کس نے کیا، کیسے کیا، اس کے کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ملتے ہیں۔ دونوں طرف سے معاملات ہوئے تھے، اور اگر اسی کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر امریکہ کو سب سے بڑا قاتل کہنا چاہیے کہ عراق میں جب سے جنگ چھڑی ہے 2003 کے بعد سے 2011 تک عراق میں 11 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اور جس میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ افغانستان میں 15 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا ہے، لیبیا میں کئی لاکھ لوگوں کا قتل ہوا ہے، سیریا میں لاکھوں لوگوں کا قتل ہو چکا ہے، یمن میں خونریزی جاری ہے۔ آخر ان سب کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ان سب جگہوں پر جنگ کا آغاز امریکہ نے کیا ہے، تو امریکہ کو سب سے بڑا قاتل اعظم قرار دینا چاہیے، لیکن امریکہ خود اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہے، دوسروں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، یا طاقتور ہونے کا فائدہ، سپر پاور ہونے کا فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو ہی ذمہ دار ٹھہرائے۔ اور ابھی جو بائیڈن آئے، جو بائیڈن سے امید یہ تھی کہ ڈیموکریٹک صدر ہے، اچھی سوچ کے حامل ہے، دنیا میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے، لیکن جو بائیڈن ٹرمپ سے زیادہ مذہب پرست نکلے۔ ٹرمپ کے بارے میں الزام تھا کہ وہ شدت پرست ہے اور مذہب پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، بہت زیادہ یہودیوں کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن اس سے زیادہ شدت پسند نکل گئی، اور آرمینیاؤں کا سپورٹ اس لیے جو بائیڈن کر رہے ہیں کہ آرمینیا ایک عیسائی کنٹری ہے۔ آرمینیا دنیا کا پہلا ایک ملک ایسا ہے جہاں سیکولرزم نہیں، آرمینیا میں جمہوریت نہیں، بلکہ آرمینیا کو ایک شدت پسند عیسائی مذہبی ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یہ اس کی پہچان بھی ہے۔ مسلمانوں سے دشمنی آرمینیاؤں کو سب سے پہلے نمبر پر سکھایا جاتا ہے، آذربائیجان سے مستقل ان کی لڑائی رہتی ہے۔ ایسے شدت پسند ملک کو جو بائیڈن نے، امریکی صدر نے سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ 1915 میں جو کچھ ہوا تھا وہ آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی تھی جسے ترکی نے انجام دیا تھا۔ 24 اپریل 1915 کو یہ معاملہ ہوا تھا، اور 106 سال پورے ہو گئے ہیں، تو 106 برسی پر جو بائیڈن نے یہ قدم اٹھایا ہے، اس طرح کا لیا ہے۔ اس کا ترکی پر اثر کیا پڑے گا؟ دیکھیے، ایک تو دو ملک ہے، دونوں طاقتور ہے۔ ترکی بھی اب کوئی معمولی ملک اب نہیں رہ گیا ہے، بلکہ غیر معمولی طاقت کا حامل ہے، اور خاص طور پر اردوغان کے آنے کے بعد ترکی میں ایک نیا انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ ترکی اب ہتھیار خریدنے کے بجائے ہتھیار بیچ رہا ہے۔ ابھی ملیشیا نے ترکی سے ہتھیار خریدا ہے، پاکستان خرید چکا ہے، انڈونیشیا نے لیا ہے، اور کئی سارے ملکوں میں ترکی کی باضابطہ مداخلت ہے۔ ترکی واحد ملک ہے ایشیا کا اور مسلم ممالک میں جس کی فوج اب عراق میں بھی موجود ہے، سیریا میں بھی موجود ہے، قطر میں باضابطہ 2 ایئر بیس ہے ترکی کا، اور کئی ساری جگہوں پر ہے۔ تو ترکی ایک بہت مضبوط ملک مانا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کے دور میں ترکی نے بہت فائدہ اٹھا کر کے ان ملکوں میں اپنی جگہ بھی بنا لی ہے۔ اب جو بائیڈن ترکی کو بڑھتے قدم سے روکنا چاہتا ہے، ترکی کو ہٹانا چاہتا ہے، اس کے لیے جو بائیڈن نے سب سے پہلے نسل کشی والا معاملہ چھیڑ دیا۔ اب نسل کشی کا معاملہ یہ ہوگا کہ ترکی نیٹو ممالک کا ممبر ہے، اس پہ اثر پڑے گا، ان کی رکنیت جا سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہوگا کہ یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے ترکی کا آدھا سے زیادہ حصہ جو وہ یورپ میں پڑتا ہے، تو ترکی حقدار ہے کہ وہ یورپین یونین کا ممبر بنے۔ اب امریکہ نے جو یہ معاملہ کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے یورپین یونین کا ممبر بننے میں اور دقتیں پیدا ہوگی۔ جو یورپین یونین کے دوسرے ممالک ہیں وہ ترکی پر لگے اس سیاہ داغ اور دھبا کی وجہ سے ترکی کو یورپین یونین کا ممبر نہیں بننے دیں گے، ان کی جو ریٹنگ ہے وہ اس سے خراب ہو جائے گی، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اب اردوغان کو اس کی وجہ سے عالمی سطح پر بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خود ترکی میں بھی جو اپوزیشن پارٹی ہے ان پر الزام لگائیں گی۔ 2023 اردوغان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، چونکہ 2023 میں معاہدہ لوزان مکمل ہو رہا ہے۔ معاہدہ لوزان مکمل ہو جانے کے بعد ترکی بہت سارے فیصلے جو پابندیوں کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے وہ آزادانہ طور پر کرے گا، چونکہ 100 سال کی بندش ہے معاہدہ لوزان کو لے کر کے۔ معاہدہ لوزان کیا ہے اگلے کسی پروگرام میں ہم تفصیل سے بتائیں گے، بہرحال وہ بہت اہم ہے ترکوں کے لیے معاہدہ لوزان۔ تو اردوغان اس سے پہلے خود کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں ترکی میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ 2023 میں جب معاہدہ لوزان مکمل ہوتا ہم ترکی میں رہیں اور کچھ اہم فیصلہ لیں۔ اور اب ترکی کی اپوزیشن پارٹیوں کے علاوہ دنیا بھر کی اس طرح کی طاقتوں کی کوشش ہے کہ اردوغان 2023 سے پہلے ہی ترکی میں دوبارہ صدر نہ بن سکے۔ اب ترکی کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ اردوغان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ کی ناکام سیاست کی وجہ سے، ناکام فورن پالیسی کی وجہ سے
اب جا کر کے امریکہ نے ترکی کے اس معاملے کو ترکی کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، نسل کشی قرار دے دیا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو کہیں نہ کہیں اردوغان کی فورن پالیسی میں ناکامی تھی، اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اردوغان کو اندرون ملک بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی وجہ سے، اور یورپین یونین کا ممبر بننے میں دقتیں آئیں گی، لوگ سوال اٹھائیں گے، اور اس کی وجہ سے بھی اپوزیشن پارٹیوں کو فائدہ ملے گا اور اردوغان کے بڑھتے قدم کو روکنے کی کوشش ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑا ترکی کا نقصان ہوتا ہے، اور بھی کئی معاملے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف پہلی فرصت میں، پہلے الیکشن میں تو ترکی نے امریکہ کو بھی منہ توڑ جواب دیا اور کہا ہے کہ تم ہم پر انگلی اٹھانے کے بجاؤ تم اپنی تاریخ کا جائزہ لے لو کہ تم نے کس طریقے سے کالوں کا قتل عام کیا ہے، افریقہ سے لائے گئے مہاجروں کا قتل عام کیا ہے، کس طریقے سے تم نے انسانیت کا استحصال کیا ہے، افغانستان، عراق، سیریا میں جس طریقے سے تم نے جنگ برپا کر کے ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کو مارا ہے، تم سے بڑا مجرم تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ترکی نے تو فی الحال بہت سخت جواب دے دیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے، ترک صدر کے جو ترجمان ابراہیم قالین ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی طرف سے براہ راست ابھی تک جو بائیڈن کے لیے کوئی ریئیکشن نہیں سامنے آیا ہے، وہ بھی بہت جلد آ سکتا ہے۔ فی الحال اس بیان کے سامنے آنے سے پہلے ترک صدر رجب طیب اردوغان اور امریکی صدر جو بائیڈن کی آپس میں ٹیلی فونک بات چیت ہوئی تھی۔ ایک جو خاص بات جو ہم نے شروع میں بھی کہا تھا اور اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا، خود کہنے لگیں گے کہ امریکہ میں صدر کے بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا ہے، جو پالیسی ہے ہر کوئی صدر اسی پر عمل کرتا ہے۔ جب ٹرمپ کی ہار ہوئی اور جو بائیڈن کی جیت ہوئی تو کچھ مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، جیسا لگ رہا تھا کہ دشمن کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایک ایسا شخص امریکہ کا صدر بننے آئے جو ہمارا غمخوار ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارے لیے اچھا کام کرے گا۔ لیکن جو بائیڈن نے دنیا کو دکھانا شروع کر دیا کہ اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا ویوہار ہے، کیا رویہ، اور پہلے ہی فرصت میں اس نے ترکی کے ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ اور ایک طرح سے خلافت عثمانیہ کا معاملہ کہ صرف کوئی ترکی کا نہیں تھا، بلکہ اوٹمن امپائر کا مطلب یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا۔ عرب، ایشیا، افریقہ، یہاں کے سارے مسلم ممالک اوٹمن امپائر کا حصہ تھے۔ تو ایک طریقے سے سعودی عرب، قطر، یونائٹڈ عرب امارات، سب کو امریکہ نے مجرم ٹھہرا دیا ہے اور سب کو اس نسل کشی کے لیے ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ دوسرا خود ہندوستان کا مسئلہ لے لیجیے، ہندوستان کو اس وقت شدید کرائسس میں ہے اور ضرورت ہے مدد کی، اور امریکہ نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو امریکہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اپنے مفاد کو سوچتا ہے، اپنے لوگوں کے مفاد کو سوچتا ہے۔ اس پورے معاملے میں آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس مسئلے پر پھر اگلی ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اور ملت ٹائمز کا ایپ پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کریں۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔